अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, आज कौमी सलामती कमेटी का बड़ा डिसाइसिव इजलास हुआ जो कि ज़रूरत वक्त था तमाम एतबार से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ जब मुलाकात हुई थी, जो मेडन मुलाकात थी सहाफ़ियों की उनके प्राइम मिनिस्टर बनने के फौरी बाद, उसमें उन्होंने कहा था कि कौमी सलामती का इजलास वो बुलाएंगे और उसका मकसद यही होगा कि उस ख़त को, उस थ्रेट लेटर को दोबारा असेस किया जाए। तो लिहाजा आज वो हमने देखा कि उस इजलास को बुलाया गया। उसमें जनाब असद मजीद खान भी एक्सक्लूसिवली पेश हुए, यानी कि वो फॉर्मर डिप्लोमेट पाकिस्तान के, साबिक सफ़ीर पाकिस्तान के, जो कि अमेरिका में पोस्टेड थे और जिनकी तरफ से दरअसल वो जो मरासला था वो ड्राफ्ट किया गया था और लिखा गया था। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और ख़ास तौर पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 27 मार्च के अपने जलसे में जो ये ख़त लहराया था, उसके बाद से एक नया पेंडोरास बॉक्स खुल गया और उन्होंने कहा कि पूरी जो ये हुकूमत थी उनकी, वो इसी वजह से, इस मरासले की वजह से दरअसल थ्रेट लेटर की वजह से रैपअप की गई थी। और जितने भी जलसे उसके बाद देखे हमने जनाब इमरान खान साहब के, उसमें हमने देखा कि वो यही एक अपना नैरेटिव या बयानिया आगे ले जाते रहे। लेकिन आज नाजरीन, कौमी सलामती कमेटी ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि किसी तरह की साजिश का अंसर इस पूरे ख़त में नहीं पाया गया है। जो असद मजीद खान साहब हैं, जो इससे पहले नाजरीन हुई थी कौमी सलामती मीटिंग, कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ था, जो कि इमरान खान साहब की सदारत में हुआ था और उसमें भी इसी तरह से तमाम सर्विसेज चीफ थे उनकी प्रेजेंस में, असद मजीद खान साहब की उसमें कमी महसूस की गई थी क्योंकि वो उस पर्टिकुलर इजलास में मौजूद नहीं थे। लेकिन आज क्योंकि उन्होंने भी पूरे जो ये इजलास है उसको ब्रीफ किया कि उस ख़त में क्या था, एक दफ़ा फिर एक तरह से हमने रीआइटरेट होता हुआ देखा। पिछला जो NSC का इजलास था उसके मिनट्स को भी सामने रखा गया, उसका एलामिया भी सामने रखा गया और एक तरह से उसी की रीआइटरेशन हमने आज के इजलास में देखी, जहां उन्होंने कहा कि ये मदाखलत तो है क्योंकि पाकिस्तान के अफेयर्स में इसको एक ब्लैटेंट इंटरफेरेंस माना गया कि इस तरह से कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान को बता रहा हो कि किसकी हुकूमत वो यहाँ चाहते हैं और किसकी नहीं चाहते, या किसी भी हुकूमत किसी भी रजीम के हवाले से नापसंदीदगी का इजहार कर रहे हों, तो उसको इंटरफेरेंस तो माना गया है। जिसमें आपको याद होगा कि पिछला जो NSC का इजलास था उसी में ये फैसला हुआ था कि डिमार्श जो है वो एहतजाजी मरासला अमेरिका को भेजा जाए और वो भेजा भी गया था। तो इसी चीज़ को रीआइटरेट होता हुआ हमने आज के भी इस इजलास में देखा। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात नाजरीन इसमें करने वाली, बल्कि 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये कि एक थ्रेट लेटर मौजूद है। कुछ हल्के हम देखते थे, कहते थे कि ये थ्रेट लेटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई इस तरह का खत या मरासला है ही नहीं। एक तो ये बात हो गई है कि एक मरासला तो है, तो इस तरह से तो जो PTI का इतना ये वाला जो ये बयानिए का जो ये हिस्सा था वो ज़रूर एक तरह से आज कंफर्म हुआ है और उसकी एक हमने एक्सेप्टेंस दोबारा से उसकी देखी है। लेकिन दूसरा जो इसका ज़्यादा मायने खेज हिस्सा था PTI के या इमरान खान साहब के बयानिए का, वो ये था कि इसमें बाकायदा पाकिस्तान को, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई है। इसको नाजरीन आज एक दफ़ा फिर कहा गया है कि कोई साजिश वगैरह का मामला सामने नहीं आया है। तो यानी कि ये एक बड़ी स्टार्क किस्म की नफ़ी हम देखते हैं कि इमरान खान साहब और PTI के इस बयानिए की हुई है। याद रहे कि कल का भी जो लाहौर का जलसा था इमरान खान साहब का, उन्होंने फिर एक दफ़ा इसी खत और इसी थ्रेट लेटर को सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा सबब बताया था कि जिस वजह से उनकी हुकूमत को घर जाना पड़ा। तो इसका आज भी हम ये देखते हैं कि इसका कोई तस्करा सामने नहीं आया है। इसके ऊपर मजीद बहस करेंगे, इसके ऊपर बात रहेगी। एक चीज़ और जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है इस पर करने वाली, वो ये है कि NSC मीटिंग तो तब भी हुई थी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में, आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में इस NSC मीटिंग को हमने होते हुए देखा। मोर और लेस एलामिया भी सेम ही नज़र आया। जनाब राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला ने इसके बाद ब्रीफ भी किया है मीडिया को। लेकिन दूसरी जो इसकी अहम, या बल्कि तीसरी जो इसकी अहम बात है वो ये है कि जो पार्लिमानी नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी है उसका अभी तक हम इसका इजलास नहीं देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो सिविल और जो मिलिट्री लीडरशिप है उनको तो एक पेज पर देखते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री पार्टीज़ को भी इस पे यकीनन ज़रूरी है, ज़रूरत वक्त है उनके लिए कि एक पेज पर हों। क्या इस तरह का कोई पार्लिमानी इजलास जो पहले भी नहीं हो सका और अभी तक इस मौजूदा हुकूमत के तहत भी नहीं हुआ है, क्या उस तरह का कोई पार्लिमानी इजलास भी हो सकेगा? वो भी तब जब आज तकरीबन 124 जो PTI के इस्तीफे थे उनको डी नोटिफाई कर दिया है स्पीकर ने, और ये क्या उसके बाद इस तरह की चीज़ें मुमकिन होंगी जब PTI पार्लिमानी पॉलिटिक्स कैटेगोरिकली क्लियर नहीं करना चाहते हैं? दूसरी तरफ एक बड़ी ज़रूरी आइस मेल्टिंग हमने देखी सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ के दरमियान, क्योंकि हमने जैसे आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि स्टेट मैटर्स उस तरह से नहीं चल पाएंगे अगर
پی ٹی آئی کے صدر ہیں ایک طرف اور جو پرائم منسٹر ہیں وہ پی ایم ایل این کے ہیں, آرچ رائیولز ہیں دونوں جماعتیں, لیکن اگر ان کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ نہیں ہوگا تو اسٹیٹ میٹرز آگے نہیں بڑھ پائیں گے, جس کی ہم نے ایک جیتی جاگتی مثال دیکھی جب انہوں نے صدر عارف الوی نے اوتھ ایڈمنسٹر نہیں کیا تھا وفاقی کابینہ کو بھی اور وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی ان کے الیکشن کے بعد. لیکن آج ہم نے ایک پلیزنٹ تبدیلی دیکھی, ایک اچھا پازیٹیو یو ٹرن دیکھا جب عارف الوی صاحب نے باقاعدہ اوتھ دیا کابینہ کے نئے ممبرز کو, اور اس سے پہلے یاد رہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر جناب عارف الوی کی ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی اور کچھ ضروری آئس میلٹنگ ہم نے دونوں کے درمیان دیکھی, جو کہ یقیناً جمہوریت کے لیے ایک اچھا شگن ہے. پریزیڈنٹ کی جو کانسٹیٹیوشنل پاورز ہیں یا جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے پریزیڈنٹ کا, وہ چونکہ ایک پولیٹیکل ہے تو اس لیے اسی طرح سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ پرفارم کریں, لیکن ہم بدقسمتی سے یہ چیز دیکھ نہیں رہے تھے. اس کا لیکن سیاسی اینگل کیا ہے, پی ٹی آئی کے حلقے اس کو کس طرح سے ریسیو کر رہے ہیں, یہ ایک ضروری بات ہے جو کہ آج ہم کریں گے. اپنے تمام پینل سے میں رخ کراؤں سینیٹر پیر صابر شاہ ہمارے ساتھ یہاں اسلام آباد اسٹوڈیو سے تشریف فرما ہے, پی ایم ایل این کی نمائندگی کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے. بہت شکریہ آپ کا پیر صابر شاہ صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. ناظرین, امجد علی خان نیازی صاحب مجھے بذریعہ اسکائپ جوائن کر رہے ہیں, ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف اور سربراہ بھی ہیں قومی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے قومی اسمبلی میں. بہت شکریہ آپ کا امجد علی خان نیازی صاحب. گویا یہ کہ آپ لوگوں نے استعفے تو دے دیے ہیں اور آج ڈی نوٹیفیکیشن بھی ہم نے دیکھی ہے, تو آپ ہی سے میں جانوں گی کہ اب پریزنٹ سٹیٹس کیا ہے اور آپ کو ہم کیسے مخاطب کریں آپ کے سٹیٹس کے حوالے سے. نان دا لیس ویلکم آن بورڈ, بہت شکریہ, آپ بھی اسٹالورٹ ہیں اپنی جماعت کے. شرمیلا فاروقی صاحبہ ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں بذریعہ اسکائپ جوائن کر رہی ہیں اور پیپلز پارٹی کا موقف ہمارے ساتھ رکھیں گی آن بورڈ. ویلکم آن بورڈ شرمیلا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب دفاعی تجزیے تبصرے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے اور جو ملٹری اینگل ہے اس پوری بات کا این ایس سی کا وہ ہمارے ساتھ رکھیں گے. ویلکم آن بورڈ جنرل صاحب. بات کا آغاز اگر میں سینیٹر پیر صابر شاہ آپ سے کروں, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ این ایس سی میٹنگ تو ہو گئی, یہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی پچھلی حکومت انہوں نے بھی کروائی تھی, لیکن آپ پارلیمنٹ میں پہلے بھی نہیں گئے تھے. وہ آپ سے تب بھی یہی گلا کرتے تھے کہ آپ پارلیمنٹ میں آ کے اس خط کو دیکھ لیں, اس کا جائزہ لیں. ابھی بھی آپ لوگوں نے کوئی اس طرح کا پارلیمانی اجلاس جو نیشنل سیکیورٹی کی وہاں کمیٹی ہے اس کا نہیں بلایا؟ شکریہ جی. آج جو اجلاس ہوا ہے اس کی بہت بڑی ضرورت تھی, اور تاکہ ایک ایسا ایشو جس کو یہ اگر کسی ڈپلومیٹ نے یا کسی ملک نے پاکستان کی کو ایک ایسی کسی ڈپلومیٹ کے ساتھ ایک انڈیویجول میٹنگز کے اندر اس کو تھریٹ کیا گیا یا پاکستان کے حوالے سے کوئی ایسی سخت باتیں کی گئیں جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف ہوں, تو میرے خیال میں یہ سلسلہ تو جی بہت پرانا ہے. ایک وقت تھا جب کہ ہمیں یہ تھریٹ کیا گیا کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہم آپ کو اس دور میں لے جائیں جو سٹون ایج ہے اس میں ہم آپ کو دھکیل دیں. یہ ہمیشہ یہ تھریٹس ملتی رہتی ہیں اور ان کو اس کے ذریعے سے آپ کی سفارتی آپ کے جو چینلز ہیں اس کے ذریعے سے اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے اور اس کا پوچھ پال بھی ہوتا ہے کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ, اور یہ ہوتی رہتی ہیں اور یہ ایک سسٹم ہے. لیکن یہاں پہ جو افسوسناک پہلو ہے کہ جہاں پہ اگر پاکستان کو ایک تھریٹ ملا, اس کو اگر ہم تسلیم بھی کر لیں, یہاں پہ ضرورت اس بات کی تھی کہ پوری قوم کو ایک ساتھ لے کے آگے جایا جاتا اور اس کو پارلیمنٹ کو بھی ساتھ لے کے ہم چلتے اور ہم سیاسی جماعتوں کو بھی ہم ساتھ لے کے چلتے, کیونکہ پاکستان سب کا ہے. پاکستان صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے, پاکستان صرف مسلم لیگ کا نہیں ہے, نہ پیپلز پارٹی کا ہے, پاکستان سب کا ہے. اور جب اس قسم کی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو پھر اپنی سیاست کو ہم نے لیکن شاہ صاحب وہ تو یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے تو آپ کو دعوت دی تھی اس وقت کے قومی سلامتی کا جو کمیٹی ہے پارلیمنٹ میں, اس میں آپ تمام کو وہ دکھاتے ہیں, تو آپ لوگوں نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا. دیکھیں ماحول کی بات ہے, آپ نے ماحول پہلے یہ بنایا کہ جناب اپوزیشن جو ہے وہ ایک سازش کے تحت ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ, اور وہ سازش کر رہے ہیں موجودہ حکومت کو ٹاپل کرنے کی, جبکہ موجودہ حکومت کے خلاف جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے یہ تو کوئی 4-5 مہینے پہلے سے یہ بات چلتی رہی, اور شیخ رشید اور یہ چودھری صاحب جو ہیں ان کے وہ یہی کہتے رہے کہ بھئی لاؤ نہ کیوں نہیں لاتے تم عدم اعتماد لاؤ. تو عدم اعتماد کے لیے کوششیں بہت پہلے سے شروع تھی.
تو اب اس چیز کو اگر ایک تھریٹ ہے اور اس میں بجائے اس کے کہ آپ اس میں آپ نے اس وقت تو آپ کے خون کے منہ کے ساتھ خون لگا ہوا تھا, آپ نے چور, ڈاکو, سازشی اور دنیا جہان کی, کہیں آپ مولانا فضل رحمان کو جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں, کہیں جو پرائم منسٹر موجودہ جو ہیں شہباز شریف ان کے حوالے سے کیا باتیں کر رہے ہیں. تو یہ تو آپ نے اس پورے ماحول کو کہ جہاں آپ کے خلاف آپ کے اتحادی آپ سے نالا ہیں, پوری قوم آپ سے نالا ہے, اور آپ کی کارکردگی کی بنیاد پہ آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اس دوران میں اگر کسی ملک کی طرف سے ایسی کوئی بات, ایسی کوئی تھریٹ دی جاتی ہے تو اس تھریٹ کو آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اور اپنا سیاسی دفاع کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ محض اتفاق ہو سکتا ہے کہ اسی وقت یہ تھریٹ لیٹر آ گیا جب بالکل ایک روز پہلے جب آپ لوگوں نے نیشنل اسمبلی میں یہ ریکوزیشن کرایا تھا یہ والا؟ جی لیکن اتفاق تو اس کو ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے. دیکھیے یہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے یہ تو 4-5 مہینوں پہلے سے یہ تحریک ہماری جو ہے اس کے لیے موومنٹ شروع تھی. اب یہ اگر ایک ڈپلومیٹ وہاں پہ بیٹھ کے, اور یہ ہمیشہ ہوا ہے کہ ہم کس رجیم کو چاہتے ہیں, کس کو لانا چاہتے ہیں, کس کو لے جانا چاہتے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن یہاں پہ اس کو ایک کانسپیریسی اور اس میں اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو اس کانسپیریسی کا حصہ بنانا میں سمجھتا کسی طور بھی یہ جسٹیفائیڈ نہیں. لیکن اب آپ سے توقع یہ رکھی جاتی ہے کہ اب کم سے کم اس پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلا کے, کیونکہ پی ٹی آئی جنہوں نے اصل یہ جس کی طرف سے ایلیگیشن ہے ان کو بھی تو آپ نے آن بورڈ لے کر چلنا ہے. میں ذرا امجد صاحب جی لیکن وہ بورڈ پہ تو ہونا ٹھیک ہے, انہوں نے استعفیٰ دیا ہوا ہے, وہ سسٹم سے اپنے آپ کو باہر رکھا ہے, تو وہ آئیں سسٹم کے اندر آئیں, کیوں نہ ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا. جی بالکل, کیونکہ دراصل تو انہی کی طرف سے یہ الزام ہے اور ان کا بھی سامنے ہونا یا آن بورڈ ہونا ضروری ہے. امجد صاحب ایک تو یہ تھوڑی کلیئرٹی ہمیں دیجیے گا کہ پریزنٹ سٹیٹس کیا ہے جب آپ ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں وہ تمام لوگ جن کی طرف سے استعفے آئے تھے, تو کیا اب آپ لوگ ممبر قومی اسمبلی ہیں سارے یا نہیں ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ پارلیمانی سیاست کا یہ حصہ نہیں ہیں تو پھر وہ جو کمیٹی کا اجلاس یا جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس جو آپ کہتے تھے کہ بلایا جائے وہ پھر کیسے ہو پائے گا؟ اگر یہ تو آپ کو بلانا چاہیں تب بھی نہیں بلا پائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مونا, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پوری ہماری جو پارلیمانی پارٹی ہے اور ہم اس جو ناجائز حکومت ہے یا امپورٹڈ حکومت ہے اس کو ہم نے ویلیڈیشن نہیں دی یا اس کو انڈورس نہیں کیا. سب سے بڑی یہ احتجاجن تھا اور یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا لکھا جائے گا یہ, کیونکہ ہر حکومت دوسری اپوزیشن کو انڈورس کرتی ہے. یہ واحد گورنمنٹ ہے جس کو اپوزیشن انڈورس ہی نہیں کیا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج جو اعلامیہ جاری کیا گیا نیشنل سیکیورٹی کونسل کا, اس میں بالکل ایک تو واضح ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس میں مداخلت ہوئی ہے. اس کے لیے ہم نے 7 نکاتی علم میں آیا ہوگا کہ ہم نے وہ جاری کیا ہے کہ اس کو پروب کیسے کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو آج یہ تصدیق ہو گئی کہ جو کہتے تھے کہ یہ ایسا کوئی مراسلہ ہے ہی نہیں, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ قوم کے سامنے یہ بھی سچ ثابت ہوا کہ وہ مراسلہ ہے. دوسری بات ہے کہ یہ بھی انڈورس کر دیا گیا کہ اس میں مداخلت ہوئی ہے. اب مجھے یہ بات ہی سمجھ نہیں آتی سازش اور مداخلت میں کہ مداخلت ہوئی ہے تو گورنمنٹ چینج ہوئی ہے نا, اور پھر دوسرے نمبر پہ کہ جو سفارتکار جو ملے ہیں ہمارے ان لوٹوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی وفاداریاں چینج کی ہے, اسپیشلی ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ملے, اور ان سے ملنا کوئی تک نہیں بنتا. ہمیشہ پارٹی ہیڈ کے ساتھ ملتی ہے, ایمبیسیز ملتی ہیں اور ان کے وہ اپنے ملک کی معاملات جو ہے وہ پارٹی لیڈرز کے ساتھ ڈسکس بھی کرتے ہیں, اسپیشلی دفعہ لوٹوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں کیا, اور اس کے بعد جیسے وفاداری چینج ہوئی, تو یہ سے بڑی کیا ہے. اچھا امجد صاحب, دوسرا میرا عرض سنیے گا, گیا تھا کہ یہ عدم اعتماد آ رہی ہے. آج انہوں نے دوبارہ یہ کہا ہے کہ مداخلت تو ہے, اتنی بات تو وہ آپ کی مان رہے ہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سازش نہیں ہے. اور سازش اور مداخلت میں جو فرق ہے وہ دراصل یہ ہے کہ مداخلت تو وہ بات ہوئی نا کہ آپ نے وربلی کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے, یہ حکومت پسند نہیں ہے, لیکن سازش وہ تب ہوگی جب وہ عملی جامہ پہنانا چاہیں گے اپنے اس
لیٹر کو, یعنی کہ وہ کوئی پیسوں کی لین دین کریں گے. ابھی تو یہ مفروضے نہیں ہیں کہ وہ ملاقات کی, تو پھر ہم فرض کر رہے ہیں نا کہ شاید اس ملاقات میں کوئی ایسی بات ہوئی یا کوئی آپ جیسے آپ کا الزام ہے کہ کچھ پیسوں کی لین دین ہوئی. کیا یہ مفروضہ نہیں ہے؟ مفروضہ نہیں ہے, باقاعدہ جو پی ایم صاحب کو اس وقت جناب عمران خان صاحب وہ تمام جو ایجنسیز رپورٹ کر رہی تھیں کہ میڈیا ہاؤسز میں, ایون بہت سارے میڈیا پرسنز میں, اور بہت سارے جو ممبران اسمبلی تھے, ان میں پیسے کی لین دین ہو رہی ہے. اور اس کا نتیجہ یہی آیا نا کہ کسی کا سپریم کورٹ میں نے کہا نا کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا کہ ضمیر جاگ گیا. اگر ضمیر جاگا ہے تو ریزائن کرے نا. اگر آپ کو پسند ہے, دوسری جماعت پسند ہے, بالکل پیپلز پارٹی میں جانا ہے, جے یو آئی میں جانا ہے, نون لیگ میں جانا ہے, آپ ریزائن کریں اور وہاں پہ الیکشن لڑے اور پھر اسمبلی میں. یہ کیسا ضمیر ہے جو سندھ ہاؤس میں جاگتا ہے؟ اس کے علاوہ کہیں جاگ ہی نہیں رہا تھا. تو جہاں جاگا ہے تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آؤٹسٹینڈنگ ہوئی ہے اور چانگا مانگا کی پالیٹکس کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے. یہ ڈرٹی پالیٹکس جو تھی. پھر تو آپ یہ جو پالیٹکس ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کے لیے تو چارٹرڈ آف ڈیموکریسی کیا, ابھی پارٹ 2 جو ہے وہ مکمکا, ابھی پھر 2 نے جا رہے ہیں, تو پھر اس کو اٹھا کے پھر آپ یہ کیوں آپ کے بڑے فخری انداز میں کہنا کہ چارٹرڈ آف ڈیموکریسی میں ہم نے یہ انہی کے تو ڈیلیٹ کیا تھا اور ایک ایڈ ہوا تھا. 58(2)B جو ہے وہ ڈیلیٹ ہوا تھا اور 63A جو ہے وہ ایڈ ہوا تھا, صحیح. اور اس کی مقاصد بھی یہی تھے. تو پھر تو آپ کی سیاست آج لوگ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ آپ صرف اپنے مفادات اور اپنی کرپشن بچاؤ کے جو پروگرام ہے اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں. اس میں عوام کہاں کھڑی ہے, پھر جمہور کہاں کھڑا ہے؟ اور اس میں ایک اگر آپ نے اضافہ اپنے مفادات خبر کا کو یہ ہو پروٹیکٹ گیا ہے کہ کرنا ہے. سپریم کورٹ نے اب وہ تمام جو 63(1)A کے حوالے سے جو آپ کی پیٹیشن تھی, اب اس کو انہوں نے چھٹیوں کے بعد منتقل کر دیا ہے. جنرل صاحب, آپ کی اجازت سے پہلے سیاسی ایک ویو پوائنٹ آ جائے, پھر آپ تمام کو سن کے اپنا تجزیہ اچھا میں دیجیے گا. ایک اور بات کر دوں جی امجد صاحب. اپنا دوسرا میں مونا ہے. اچھا مجھے حیران کیا جس پہ انہیں فوری طور پہ دینا چاہیے تھا اپنا فیصلہ, اب وہ کہتے ہیں کہ ہم 24 آور کھلے. ہم جب کہتے ہیں کہ جی رات 12 بجے ڈالتے کیوں کھولی گئی, میرا سوال ہے, قوم کا بھی سوال ہے. ساتھ ہی وہ انہوں نے چھٹیوں پہ چلے گئے. اب جب ضرورت اس وقت کی ہے, اب وہ کہتے ہیں نا اس دوا کا کیا فائدہ جب مریض ہی مر جائے. صحیح. یہ چلیں بات یہ اہم ہے اور معنی خیز ضرور ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اگر پینڈنگ ہے, اگر 63(1)A کا اطلاق ہونا ہے, نہیں ہونا, کتنا ہونا ہے, وہ یقیناً یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ فیصلہ اس کا جلدی اور بر وقت آنا چاہیے. شرمیلا فاروقی صاحبہ, خط کے حوالے سے فرمائیے گا. خط پہلے تو اپوزیشن یعنی آپ جو دین اپوزیشن تھی اور ناؤ گورنمنٹ, پہلے یہ بات بھی سچ نہیں ہے کہ آپ تو مانتے ہی نہیں تھے کہ خط کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ 27 کے جلسے میں خالی پرچہ لہرایا تھا عمران خان صاحب نے. تو کم سے کم اس بات کی تو توسیع اب آپ کی گورنمنٹ کے تحت ہوئی, NSC میٹنگ میں بھی ہو گئی ہے کہ خط تو ایگزسٹ کرتا ہے. جی شکریہ مونا. دیکھیے ہم نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ کسی قسم کا کوئی خط موجود نہیں ہے. ہم نے یہ ضرور کہا تھا, اور یہ بات اب بالکل واضح بھی ہو چکی ہے, پچھلی سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں جس کی سربراہی عمران خان صاحب کر رہے تھے, اور آج کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں جس کی سربراہی شہباز شریف صاحب کر رہے تھے, کہ کسی قسم کی کوئی کانسپریسی نہیں ہے. اس قسم کے نارمل خطوط وائر جو ہیں وہ ایکسچینج ہوتے رہتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ جی پاکستان کی عادی قوم جو ہے وہ غدار ہے, ٹریٹر ہے, یا پارلیمان میں بیٹھے ہوئے تمام اپوزیشن کے لوگ جو نو کانفیڈنس موشن کے اوپر ووٹ کرنے جا رہے تھے جنہوں نے کیا وہ غدار ہیں, اور امریکہ کی سازش ہے, اس کے پیچھے امریکہ فنڈ کر رہی ہے نو کانفیڈنس موشن, یہ سراسر ایک جھوٹ اور فریب اور قوم کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. اور یہ بات اب بالکل واضح طور پہ قوم کے سامنے آ گئی. دیکھیے افسوسناک بات مونا یہ ہے کہ قوم کے سامنے جو اب نیریٹو لے کے چل رہے ہیں نا وہ بڑا خطرناک ہے. ایک تو یہ مذہب کو لے آئے ہیں سیاست کے اندر, اور یہ جو اینٹی امریکن سلوگن ہے نا, امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے, یہ بڑا بکتا ہے, اور اس کے اوپر قوم کو گمراہ کر کے یہ لے کے چل رہے ہیں. ان کو جو نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے حکومت سے باہر کیا گیا تو یہ ایک انتہائی آئینی اور جمہوری طریقہ کار تھا جو آئین کے اندر درج ہے.
مجھے تو خوشی اس بات کی ہوتی کہ اگر عمران خان اپنے جلسوں کے اندر کہتے کہ جی میں نے پچھلے 3-3.5 سال کے اندر میں نے قوم کے لیے بجلی کی نرخوں میں کمی کی، بے روزگاری میں کمی کی، اتنی لاکھوں نوکریاں دی، میں نے مہنگائی میں کمی کری، میں نے گیس کی نرخوں میں کمی کری، میں نے اس ملک کے اندر معیشت کو پروان چڑھایا، لیکن ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے یہ نیریٹو لے کر آئے ہیں کہ جی غدار ہے کون؟ غدار ہیں اپوزیشن کے لوگ. اور مجھے جو ہے ایک امریکی نہیں شرمیلا صاحبہ، وہ یہ تو کہتے ہیں نا کہ رشیا گئے تھے سستی بجلی اور سستی گیس لینے کے لیے، سستا پیٹرول لینے کے لیے، اسی وجہ سے امریکہ نے پھر یہ تمام تر چیزیں ان کے خلاف کر دی. یہ تو انہوں نے کہا ہے. یہ تو بات ہے نا، اینٹی امریکن سلوگن جو اس وقت آپ اپنی فوج اور جوڈیشری کے خلاف جو نعرے سن رہی ہیں ان کے جلسوں جلوسوں کے اندر، جو پلے کارڈ دکھائے جا رہے ہیں، جو پاکستان کا جھنڈا جلایا جا رہا ہے، جو پاسپورٹ جلائے جا رہے ہیں، یا سمجھتی ہے کسی معذر ملک کے اندر ہی ہوتا ہے؟ یا کوئی بھی سو کال لیڈر اپنے فالوورز کو اس بات کی ترغیب دے گا کہ وہ اپنے ملک کے اداروں کو گالیاں دیں؟ اور کیا کیا نام لے لے کے معزز جج صاحبان کو ذلیل نہیں کیا جا رہا، کیا کیا نام لے کے اپنی فوج کو ذلیل نہیں کیا جا رہا، یہ ہم نے پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے. دیکھیے اس سے آپ ایک پاپولزم، ایک ریٹورک تو بلڈ کر سکتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ پارلیمان میں اپنی اکثریت کو بیٹھے اور ایک انتہائی مہذب آئینی پرسکون طریقے سے آپ کو اب بتایا گیا کہ آپ کی اکثریت نہیں ہے اور آپ گھر چلے جائیں. یعنی آپ نے دیکھا کہ اس پورے اسنا کے اندر کس طریقے سے آئین کی پامالی کی گئی، کس طریقے سے پارلیمان کا تقدس پامال کیا گیا. یہ تو معزز جج صاحبان اگر سو موٹو نوٹس لے کے اگر نہ عدالت لگاتے تو نہ جانے آج ملک کے اندر کیا کیوس ہوتا. اچھا 63(1)(a) پہ عدالت نہیں لگ رہی، یہ وہ لوگ شکوہ کر رہے ہیں، اس کی جانب بھی میں آؤں گی کیونکہ یہ تو یقیناً چارٹر آف ڈیموکریسی کی ایک لائی ہوئی شق ہے، اور یہ یقیناً ہارس ٹریڈنگ یا یہ جو پارٹی تبدیلیاں یا لائلٹی چینج کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے. جنرل صاحب، سازش اور مداخلت میں کیا فرق ہے؟ ہم واپس اسی سوال پہ آ گئے. یہ عمران خان صاحب نے بھی یہی سوال کیا تھا اپنے ایک جلسے میں کراچی میں، غالباً جو ان کا جلسہ تھا اس میں انہوں نے کلیئر یہ پوچھا تھا کہ سازش اور مداخلت میں کیا فرق ہے؟ جی یہ تو بڑا مشکل سوال، آپ نے سب سے مشکل سوال مجھ سے پوچھ لیا اور باقی سب کو آسانی سے چھوڑ دیا. پہلی بات تو یہ کہ میں بالکل اس چیز کا قائل ہوں کہ جب تک کوئی چیز ثابت نہ ہو جائے، نہ کسی کو غدار کہا جا سکتا ہے، نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دشمن کے ساتھ مل گیا، یا یہ تو آپ کو چیزیں ثابت کرنی پڑتی ہیں، اس کے علاوہ کسی پر یہ الزام لگانا نہیں چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی بھی دو چیزیں تشنا رہ گئی ہیں 2 میٹنگز ہونے کے باوجود. اور میرا خیال ہے جن لوگوں نے یہ اٹینڈ کی ہے، میری استدعا ہوگی ان سے کہ یہ 2 چیزیں بھی کلیئر کر دیں، کیونکہ باقی ہر چیز انہوں نے کلیئر کر دی ہے. یہ تو ثابت ہو گیا ہے کہ ان کی لینگویج ان ڈپلومیٹک تھی، یہ بھی ثابت ہو گیا کہ وہ انہوں نے مداخلت کی ہے، اور وہ ڈیمارش والی بات بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس مراسلے میں کوئی کانسپریسی نہیں ہے، کوئی سازش نہیں ہے. 2 باتیں اور کہہ رہے تھے عمران خان صاحب، ان کو بھی یا نگیٹ کر دیں یا پتہ لگائیں کہ وہ باتیں درست ہیں یا نہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے، اور اگر یہ ناکام ہوئی تو پاکستان کو کچھ مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا. میں یہ چاہوں گا یہ تینوں بہن بھائی ادھر بیٹھے ہوئے کہ یہ ضرور پتہ لگائیں اپنے، وہ جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے تھے، کیا یہ بات تھی ایسے یا نہیں تھی، کیونکہ اگر تھی تو پھر یہ تھریٹننگ ہے. then it is threatening, it is not only مداخلت، پھر یہ تھریٹ ہے. اچھا پھر یہ سازش ہے، کیا آپ اس کو سازش کہیں گے سر اگر یہ تذکرہ تھا؟ میں ابھی بھی سازش نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے، سازش میں آگے آ رہا ہوں کہ سازش اگر ثابت کرنی تو پھر کیسے ہوتی ہے. صحیح. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سپر پاور جب کسی حکومت سے ناراض ہو تو وہ کیا آرام سے بیٹھ جاتی ہے؟ یہ سارے تینوں سن رہے میری بات، اس کا جواب دے رہے. کیا جب ان کو سیریا کا بشر الاسد پسند نہیں تھا پھر کیا ہوا؟ جب قذافی پسند نہیں تھا پھر کیا ہوا؟ جب عراق کا وہ پسند نہیں تھا پھر کیا ہوا؟ مصر میں جب جو آئے تھے ووٹوں سے جب وہ پسند نہیں تھے پھر فوجی آ گئے. افغانستان میں لوگ پسند نہیں تھے پھر کیا ہوا؟ تو یہ کہنا کہ جب امریکہ کو کوئی حکومت پسند نہ ہو تو وہ خاموشی سے چپ کر کے پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں ہیں، تو یہ مرضی ہے. میرے تینوں بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ہے بات. باقی یہ ہے کہ چیزیں ٹائمنگز کے حساب سے دیکھی جاتی ہیں کہ ادھر سے یہ مراسلہ آ رہا ہے، ادھر سے کہا جا رہا ہے آپ کو مشکلات ہوں گی، ادھر سے کہا جا رہا ہے آپ کو معاف کر دیا جائے گا، ادھر سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں، لوگ مل رہے ہیں، جا رہے ہیں. میں نہیں کسی کو کہہ رہا، مجھے نہیں پتا کہ یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. لہذا میں تو یہ کہتا ہوں ان چیزوں کی ابھی بھی تحقیق کی ضرورت ہے.
مجھے اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز پہ پورا اعتماد ہے. اگر انہوں نے یہ کہا کہ اس خط کے اندر کوئی سازش نہیں, اگر تو انہوں نے یہ کہا کہ اوور آل ہم نے پورے ملک میں کوئی سازش کا ماحول نہیں دیکھا تو آئی ایم ود دیم. لیکن اگر انہوں نے یہ کہا کہ اس سے کوئی سازش کی بو نہیں آتی, وہ ایک الگ بات ہے. صحیح. تو یہ دو باتیں مہربانی کر کے پتہ لگا لیں کہ کیا اس مراسلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو گئی تو آپ کو آسانی ہوگی, آپ کو معاف کر دیں گے, ناکام ہوئی تو آپ کو مشکلات کا سامنا ہوگا, ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ کیا یہ جو ملک ہے سپر پاور جب کسی حکومت سے ناراض ہوتا ہے تو ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتا ہے, پھر کچھ نہیں کرتا. بس میں اتنا کہوں گا. باقی یہ سازش اور مداخلت, ان کے جو ڈیفینیشنز ہیں پلیز مجھے اس میں نہ لائیے, مجھے کچھ معلوم نہیں. ٹھیک ہے جی, بتائیے شاہ صاحب. بڑے ضروری سوالات یہ ہیں کہ کیا اگر اس لیٹر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کا ذکر بھی ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر کامیاب نہ ہوئی تو آپ کو سخت نتائج اس کے بھگتنے پڑیں گے, تو کیا یہ اس کے بعد بھی پھر سازش نہ ہوئی؟ اور یہ کیوں نہیں آپ ڈیسائفر کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ تذکرہ کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ جی شاہ صاحب. جی شکریہ جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سازش جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور اس سازش جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹ سے کہا جاتا ہے کہ اس حکومت کو ٹاپل کریں ورنہ ہم جو ہیں وہ آپ کو سبق سکھا دیں گے, اور اگر آپ ٹاپل کر دیتے ہیں تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو ہمارے سفارتکار ہیں کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ اس حکومت کو امریکہ کی یعنی خواہش کے مطابق کیا وہ اس پوزیشن میں ہے وہ ڈپلومیٹ کہ وہ اس حکومت کو ٹاپل کرے, یا اس کی بیچارے کی وہ تو ایک ڈاکیے کی اس کی حیثیت ہے, اور وہ جو ہے اس کا تو کوئی اتنا وہ رول بھی نہیں ہے. اگر یہ بات ہوتی تو وہ کھل کے پرائم منسٹر کو یا اس ملک کے دوسرے اداروں سے کوئی ایسی تھریٹ سامنے آتی. ایک بیچارہ بے جان ڈپلومیٹ جو ڈاکیے کا کام کرتا ہے اس کو یہ بات بڑے پیارے سے انداز میں کہہ دی جاتی ہے, اور ہم اس پہ اتنا واویلا کر دیتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہ کہتے ہیں نا کہ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ قتل کرے ہو کہ کرامات کرے ہو. بات یہ ہے کہ یہ سوال تو خان صاحب بھی کر رہے ہیں نا, یہ تو عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ وزیر اعظم تو میں تھا, پھر یہ کس کو کہہ رہے تھے کہ حکومت کو گھر بھیج دیں؟ نہیں, اگر انہوں نے اگر یہ بات کہی ہے تو کیا وہ ڈپلومیٹ جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے؟ کیا وہ ڈپلومیٹ اتنا پاورفل ہے کہ امریکہ جو ہے, امریکہ بہادر, وہ اس کو کہتا ہے کہ اس حکومت کو ٹاپل کریں؟ یہ تو پھر ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے نا کہ اس ڈپلومیٹ جو ہے اس کی پاور کیا ہے, اس کی طاقت کیا ہے. تو یہ ایک ایسی یہاں پہ سازش, تو اس کو کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بیہودہ سی بات ہے, ہمیں اس کو سازش تو نہیں کہہ سکتے. ہاں, یہ ملکیں دوسرے ملکوں کو میسج دیتی ہیں, اپنی ایک وہ دیتی ہیں کہ کس بات سے وہ کیا چاہتی ہیں, کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, اور اس سلسلے میں ڈپلومیسی یہاں پہ لیکن کیا یہ نارمل تھا سینیٹر صاحب کے اس کے اندر تحریک عدم اعتماد کا بھی ذکر تھا, اور یہ بھی کہا تھا جو بقول عمران خان صاحب کے کہ اگر کامیاب نہ ہوئی تو سخت نتیجے ہوں گے؟ نہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں اس ڈپلومیٹ کے پاس وہ کون سی طاقت ہے؟ وہ تو اس وقت عمران خان کا نمائندہ تھا کہ وہ پرائم منسٹر تھا, تو وہ خود اسی کو میسج دے رہا ہے کہ تم عمران خان سے کہو کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو کامیاب کریں. یہ میسج کس کو دیا گیا؟ یہ کامن سینس کی بات ہے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ غلط ہے؟ یہ ایسی بات سرے سے تھی نہیں, کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے, یہ روٹین کی باتیں ہیں, یہ ہوتا رہتا ہے. امریکہ کبھی خوش ہوتا ہے, کبھی ناراض ہوتا ہے, اور یہ چوہے بلی کا کھیل جو ہے آج سے نہیں ہے, یہ جب سے پاکستان بنا ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان یہ چوہے بلی کا کھیل ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے. آج بات یہ نہیں ہے کہ کوئی سازش ہوئی ہے, اب بات یہ ہے کہ اس کے اتحادی ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں جنہوں نے ووٹ بھی نہیں دیا, جو ناراض تو تھے. اسمبلی کی فلور پہ جناب انہوں نے باتیں کی, انہوں نے عوام کے مسائل کی نشاندہی کی, انہوں نے کہا ہم حلقوں میں نہیں جا سکتے, مہنگائی, بے روزگاری, یہ وہ مسائل ہیں جو کہ ایک عوامی نمائندہ کو
परेशान करते हैं। और इस परेशानी का जिक्र इन लोगों ने फ्लोर ऑफ द हाउस और किया। इनको बालाए ताक रखकर सिर्फ उस लेटर के ऊपर आकर बैठ गए। आपका ये तो बात ये है कि आपके लोग तो वो नाराजगी थी, आपको वो नाराजगी दूर करनी थी, वो आपने दूर नहीं की। बाकी आपके जो एलाइज थे वो इंडिपेंडेंट, वो खुद मुख्तार जमाते हैं, वो आपके साथ जाना चाहती हैं, नहीं जाना चाहती। जब जाना चाहती थी आप प्राइम मिनिस्टर बन गए, जब उन्होंने आपसे अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया तो आप नहीं रहे। और आप इस हकीकत को देखिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी किस चीज का नाम है। इमरान खान ने हमेशा पॉलिटिक्स के अंदर हमेशा क्रिकेट की बात की है, हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात की है, और उसने कहा मैं आखिरी गेंद तक मैं लड़ाई लड़ता हूं। ठीक, राइट। तो यहां पे देखें ना जी, जब वही लोग जिन्होंने इनको एतमाद दिया तो वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, सही फिर लोगों ने एतमाद वापस ले लिया तो प्राइम मिनिस्टर। शर्मिला साहिबा, ये 63(1)(a) को जरा एक्सप्लेन कर दीजिए कि इसके ऊपर ताखीर से फैसला तो नहीं आना चाहिए ना, जो भी फैसला है वो आ जाना चाहिए बर वक्त, उतना ही बर वक्त जितना के स्पीकर की रूलिंग को सेट असाइड करने के लिए आया था। ये इतनी डिमांड आप समझती हैं जायज है? क्योंकि वो कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की दरअसल ये 63(1)(a) इजाद है। देखिए मोना, पहली बात तो ये है 63(a) के अंदर किसी किस्म का कोई अभाम नहीं है, आइन बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से। लेकिन अगर उसकी मजीद तशरीह चाह रहे हैं तो जाहिर बात है इसके ऊपर डिलिबरेशन होंगी और उसके ऊपर वक्त लगेगा। ये कोई इमरजेंसी केस नहीं है, ना इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लिया है। ये एक रेफरल है सदर पाकिस्तान की तरफ से कि इसकी तशरीह की जाए। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपने हवाला दिया कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट उस दिन बैठी थी और जिस दिन स्पीकर की रूलिंग के ऊपर उन्होंने फैसला दिया तो वो तो एक कयास मच गया था पूरे मुल्क के अंदर। आइन की पामाली हुई, असेंबलीज डिसॉल्व हुई रातों रात। मतलब यहाँ पर आइन की पामाली हुई, उसको रिजेक्ट किया गया ये कह के कि जी एक फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, और उसी वक्त फौरन साइड बाय साइड जो है वो समरी गई सदर मुमलिकत को कि जी असेंबली डिसॉल्व कर दें, और मुल्क के अंदर रातों रात कोई हुकूमत, ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई पार्लियामान, कुछ भी नहीं था। तो इस पे तो जाहिर बात है कि आपकी अदालत उज़्मा ने जो एक अहम कदम उठाया, क्योंकि वो जाहिर बात है एक बहुत अहम सतून है रियासत का, अगर वो ना बीच में आते तो मेरा ख्याल है जितना मैंने पहले कहा कि न जाने पाकिस्तान में इस वक्त तक क्या कुछ क्योस नहीं मच चुका होता। हाँ, बाकी चीजें जो जहां तक हैं कि बिल्कुल तशरीह कराएं, उसमें एक जो नुक्ता जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि क्या इसमें जो लोग डिफेक्ट करते हैं उनकी क्या लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि नहीं। अच्छा, मजे की बात यह है कि 174 लोगों जिन्होंने मेंबरान है जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर वोट किया, उसमें तो कोई भी इनकी जमात के लोग नहीं थे। ये बिल्कुल तो बात थी ना, वो फ्लोर क्रॉसिंग उन्होंने वैसे नहीं, लेकिन पंजाब में तो हुआ ना ये शर्मिला साहिबा, पंजाब में तो डिसिडेंट जो फैक्शंस थे तमाम ने ग्रुप डाला है हमजा शहबाज को। इस पे अदालत आई एम श्योर माइकल क्योरी भी लेगी, इसके ऊपर डिलिब्रेशन होगी, दोनों साइड की जो है वो आर्ग्यूमेंट भी सुनी जाएंगी, मुख्तलिफ बुकला इसके ऊपर अपनी आरा भी देंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले के ऊपर आएगी। इसमें किसी किस्म की कोई जल्द। और शर्मिला साहिबा, एक बेसिक फर्क ये भी नजर आ रहा है कि सेनेटर साबिर शाह ये कह रहे हैं कि अमरीकी मदाखलत और इस तरह की चीजें होती रही हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में भी इस तरह की बहुत सारी मिसालें मिल जाती हैं। आपका ऑन द अदर हैंड ये बयानिया या मौकफ है कि ये क्योंकि ज्यादा बिकती है चीज और ज्यादा पॉपुलर है तो इस वजह से खान साहब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर बात है ना, आप किसी को ये कहेंगे कि जी हम गुलाम नहीं हैं, हम एक आजाद मुल्क हैं, हम किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम भूखे मर जाएंगे लेकिन हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये सुनने में तो सबको अच्छा लगता है और सब यही चाहते हैं। कौन गुलाम बनना चाहता है, कौन गुलामी करना चाहता है? लेकिन बात यह कि क्या आप अमरीका की गुलामी कर रहे हैं? क्या अमरीका ने साजिश की है? क्या अमरीका ने आपसे बेसिस मांगे? नहीं मांगे। क्या अमेरिका ने आपके खिलाफ साजिश करके अपोजिशन के लोगों को मिला के आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के आपको घर भेजा? नहीं, उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इस पूरे मामले से। आपको याद होगा, चलो ऐसी ही बात थी तो पिछले दिनों जो कांग्रेस की खातून से इमरान खान साहब मिले थे, क्यों मिले थे? जब अमेरिका आपके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कर गया, आपको आपकी हुकूमत गिरा दी, तो क्यों आप ऐसे अमेरिकन कांग्रेस लोगों से मिल रहे हैं? आप वो तो कहते हैं इस्लामोफोबिया पे मिले थे। अमजद साहब से पूछती हूँ, अमजद साहब क्या मसला यही है ना कि इनको यही नहीं पता होता कि ये बोल क्या रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने हमेशा, अच्छा जो 2018 का इलेक्शन था ना, वो पूरा इनका रेटोरिक ये था जी करप्शन के खिलाफ,
हम करप्शन का खात्मा करेंगे, हम लूटी हुई दौलत वापस लेकर आएंगे, फलां करेंगे। अब इनका बयानिया जो है वो ये है कि जी अमरीकी साजिश हो गई, गुलामी नहीं करेंगे। करना कराना इन्होंने कुछ नहीं है, हकीकत दोनों चीजों में कुछ भी नहीं है। ठीक है। 3.5 साल के अंदर आप देखिए तोशा खान, अभी तो नई चीजें सामने आ रही हैं, तोशा खाने का मामला सामने आ गया है। इमरान खान साहब जो बड़ा गरीब परवर बनते थे और कहते थे कि मुल्क में बेरोजगारी खत्म करूंगा, उनके हेलीकॉप्टर के आने जाने का जो अखराजात है वो अरब रुपए के अंदर है। तो ये तो अफसोसनाक बात है। फिर न जाने कितनी कितनी कहानियां, वो फरा बीबी की कहानियां, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन बात ये है कि दूसरों के ऊपर उंगली उठाने वाला अब उसके ऊपर खुद उसके तमाम मामला खुल रहे हैं, और वो अफसोसनाक बात है। सही। अमजद साहब, ये बड़ी तवक्कुआत थी। इल्हान उमर से जो मुलाकात रही वजीर आजम साबिक इमरान खान साहब की, उसके बारे में बताइएगा, क्योंकि वो दूसरी तरफ वाले लोग भी कहते हैं कि हो सकता है हम भी किसी रेगुलर मीटिंग में मिले हों यूएस एम्बेसी के ऑफिशियल से, तो आपने उनके ऊपर गद्दारी का पूरा एक फतवा या चार्जशीट उनके ऊपर लगा दिया। ये भी गलत नहीं है? हो सकता है वो भी किसी चीज से, किसी और वजह से मिले उन लोगों से। मोना, सबसे पहले मैं 2-3 बातों का, चूंकि मेरे कुलीग्स ने बातें की हैं, पहली बात तो ये है कि ये मरासला एक मखसूस वक्त के अंदर मिला और उसमें ये बताया गया कि आप तहरीक अदम एतमाद आ रही है और उस तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी में पाकिस्तान के वो लोग जिनको माफी दी जाएगी, और नहीं अगर कामयाब होती तो उनको पाकिस्तान को माफ नहीं किया जाएगा। बिल्कुल इमरान खान साहब ने ये सवाल उठाया है कि प्राइम मिनिस्टर तो मैं था। अब उस मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग थे जो रियासती इदारों की भी नुमाइंदगी कर रहे थे, तो बिल्कुल हमारा वैलिड सवाल है कि ये जो कहा गया किसको कहा गया और कौन लोग थे जिनको ये मैसेज पास ऑन किया गया और उसके मुताबिक हमारी हुकूमत गिराई गई। दूसरी बात इन्होंने की कि जी 63 जो है वो एम ही है, हवा में अभी तो आया है तो देखेंगे। तो देखिए इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई थी। सबसे पहले तो नेशनल असेंबली में वो लोटे थे जिनके जमीर अचानक सिंध उसमें जागे, और फिर वो लोटे जो पंजाब असेंबली में जिनके जमीर जागे हुए हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे वोट डाला है, और उसको मैं समझता हूँ डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हुए ईद के बाद, मतलब मखसूस टाइम है ना, मखसूस टाइम जब गुजर जाए तो फिर उसके मुताबिक आपके फैसले हैं। ये दुख नहीं बनता क्योंकि वहां पे बड़ी अहम पोजीशन पे है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके बंदों के जो जमीर जागे हैं पैसे लेके, तो उन पे फैसला अमजद साहब, एक और बड़ा जरूरी सवाल ये है साइड बाय साइड देखें कि सदर आरिफ अलवी ने पहले उन्होंने ये ऐलान किया कि वो कतन रिजाइन नहीं करेंगे। मेरी बात सुने ना, मेरी एक दफा मुकम्मल होने देना। लेकिन साथ साइड बाय साइड जो होता है कि एक पिटीशन आती है हमजा शहबाज की जिसमें उसने प्रेसिडेंट को फरीक ही नहीं बनाया, और उसमें आपका फैसला आ जाता है और उसके अमल दरामद के लिए 24 घंटे दिए जाते हैं। बड़ी हैरान कौन, मतलब ये चीजें हो रही है जो पाकिस्तान की आवाम जानना चाहती है कि ऐसी क्या चीजों को पहिए और पर लग गए हैं कि अचानक वफादारियां भी तब्दील कराई जा रही हैं। और इसीलिए तो खान साहब ने एक बड़ी रात को बात की, अगर किसी की समझ में आए या ना आए, मेरे ख्याल में कौम तो समझ चुकी है कि आप गलती कर बैठे हैं, आप गलती की दुरुस्त करें, ऐसा ना हो कि टाइम। हाँ, ये इशारा किसकी तरफ था अमजद साहब? ये किसको उन्होंने कहा गलती ठीक करने को? ये सभी के लिए था, ये सभी के लिए था। आज भी हम समझते हैं कि हमें पुरअमन रहने दिया जाए। हम समझते हैं आज भी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुतनाजा हो चुके हैं, वो बी टीम बन गया है गवर्नमेंट की जो मौजूदा है, जिसे हम नहीं मानते, इम्पोर्टेड है। दूसरी तरफ जो है हम समझते हैं कि अवाम जो है, समझते नहीं बल्कि हमारा यकीन है कि आज जिस तरह अवाम देखा कराची में निकला, पेशावर में निकला, लाहौर में निकला, और इमरान खान की कॉल पे आज पूरे पाकिस्तान से जब वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, करोड़ों लोग रोडों पे होते हैं। सही हो गया, आपका पॉइंट आ गया। आप कह रहे हैं कि ये सब पे इशारा था। मैं जनरल साहब की तरफ जरा जाती हूँ। जनरल साहब, सबके लिए इशारा था। 2-3 बातें की जा रही हैं। आवाज को सुने, कौम की, मेरी बात मुकम्मल है, कौम की आवाज को सुने खुदारा। अगर जो नहीं समझेंगे, ऐसा ना हो कि उनको खुद अवाम आके समझाए। राइट, जी अमजद साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा चुग गई खेत जनरल साहब से भी तो पूछूं ना कि वो कैसा इंप्रेशन ले रहे हैं। जनरल साहब, बड़े मिक्स्ड से सिग्नल्स आ रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? फॉर एस्टेब्लिशमेंट या आर्मी, पीटीआई क्या इशारा दे रहे हैं? क्योंकि एक रिपोर्टर से मुलाकात हुई थी खान साहब की, उसमें उन्होंने कहा कि जब फौजियों से प्लॉटों का नहीं पूछा जाता तो मुझसे मेरे तहाइफ का क्यों पूछा जा रहा है।
پھر دوسرا جب ان کی ٹویٹر سپیس تھی خان صاحب کی، اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، فوج کی ملک کو زیادہ ضرورت ہے عمران خان کے مقابلے میں. مکسڈ سگنلز آ رہے ہیں. آپ کیسا امپریشن لے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے خان صاحب کی طرف سے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اگر ہم ایسے ہسٹری میں جائیں تو جو باتیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کی گئی ہیں، تو وہ ادھر صابر بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میری بہن بھی بیٹھی ہوئی ہیں، کیا کچھ نہیں کہا گیا. ان کو اگر میں دہراؤں تو وہ جو عمران خان صاحب نے کہا ہے اسے کم از کم 100 گنا زیادہ ہے. تو لہٰذا یہ باتیں سیاسی ہوتی ہیں. جو عمران خان صاحب نے کہی ہیں، نہ ان کو زیادہ وقت دینی چاہیے، جو دوسری طرف سے پہلے آئی تھیں اب نہیں آ رہی، نہ ان کو زیادہ وقت دینی چاہیے. میرے اپنے خیال میں پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے، آپس کی یکجہتی بہت امپورٹنٹ ہے، اور آئین پاکستان بہت امپورٹنٹ ہے. جہاں پر بھی ٹھیک ہے، جو بھی حالات ہوں، ہمیں ایک تو آئین کی پاسداری کرنی چاہیے، پاکستان کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، اور افواج پاکستان اور عوام کے درمیان کوئی رکھنا نہیں آنا چاہیے. بس ایک بات بالکل پکی ہے کہ جمہوریت میں فیصلہ عوام کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے پورا ایک، آپ کو پتہ ہے، جب کراچی سے لے کر اسلام آباد تک آئے تھے اور کیا کہا تھا کہ انتخابات ہوں. نون لیگ کیا کہہ رہی تھی کہ انتخابات ہوں. پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے کہ انتخابات ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سب کو مل کر اس بات، کیونکہ ایک بات ابھی وہ بات کر رہی تھی بہن کے، جی انہوں نے کوئی آسانی پیدا نہیں کی عوام کے لیے. ہم دیکھ لیں گے کہ آنے والے 6-7 مہینوں میں کتنی آسانی پیدا ہوتی ہے. میں آج لکھ لیں میری بات کہ اور دشواریاں پیدا ہوں گی، اس لیے کہ یہ باتیں انٹرنیشنل لیول کی کچھ ہیں. وہاں پر مہنگائی کا دورہ ہے، تیل مہنگا ہے، ہر چیز مہنگی ہے، یہ بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. تو بات یہ ہے کہ آپ اس جھگڑے کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، دونوں سائیڈیں بڑی عوام میں پذیرائی ہے ان کی، دونوں جائیں عوام کے پاس اور انتخابات کر کے دوبارہ واپس آئیں، آرام سے اپنی حکومت کریں. یہ سب کے لیے اچھا ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا اس ماحول میں جس قسم کی اس وقت ہوئی پولرائزیشن ہوئی ہے. پتہ نہیں کون ان دونوں کو آپس میں بٹھائے گا، کون اس بات پہ اتفاق کرائے گا. یہ اب دیکھتے ہیں، اللہ کرے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے. لیکن نیوٹرل رہنا چاہیے نا، اداروں کو تو نیوٹرل ہی رہنا چاہیے. جنرل صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل ٹھیک آپ کہتی ہیں، نیوٹرل رہنا چاہیے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں پازیٹیو مداخلت. جیسے جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہو گئے تھے اور نواز شریف صاحب ایک پورا جم غفیر لے کر آ رہے تھے، تو وہ مداخلت اچھی تھی یا بری تھی جب اتنے بڑے کلیش کو روک دیا گیا؟ جب کوشش کی آرمی چیف نے اس دفعہ کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جی وہ استعفیٰ دے دیں، یہ مداخلت اچھی تھی یا بری تھی؟ تو اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ سپیریئر جوڈیشری اور جو آرمی ہے یا جو بھی لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، ان دونوں کو مل کے بٹھائیں اور انتخابات کی طرف لے کر جائیں. یہ مداخلت بہت اچھی ہوگی اور بہت پازیٹیو ہوگی. صحیح، یہ والی مداخلت چاہیے. اچھا، یہ والی چیز شاہ صاحب آپ کی طرف، یہ الیکشنز والی چیز بار بار آ رہی ہے. ابھی آپ دیکھتے ہیں پارلیمنٹ میں بھی ایسا کوئی، ہم دیکھتے ہیں اپوزیشن اس طرح سے نہیں، انصاف لیگ کے غالباً وہ اپوزیشن لیڈر آ جائیں گے، اور ابھی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی شاید مہنگائی کے حوالے سے زیادہ کچھ نہ کر پائیں بین الاقوامی فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے. دیکھیں جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ وقت کی ضرورت ہے، اور ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہوگا. اور الیکشن سے پہلے جن ریفارمز کی ضرورت ہے اور وہ امور جس کو ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے جن کا کرنا ضروری ہے، یقیناً اس کے لیے تھوڑا وقت جو ہے وہ ضروری ہوگا. ہماری حکومت سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ وہ اس میں جتنا جلدی ہو سکے ریفارمز ہو اور آئندہ الیکشن کے لیے تیاری ہو. الیکشن کمیشن کو بھی جیسے ابھی ان کو بھی اپنے جو وقت وہ چاہتے ہیں وہ مناسب وقت، اس کو کم از کم ٹائم میں ان کو وہ طے کرنا چاہیے. انہوں نے کہا اکتوبر سے پہلے نہیں ہو سکتے. دوسری طرف جو ایک بڑی ہمدردانہ سی بات میں کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ سیاست کے کو بالکل ہم نے سیاست کی طرح مخالفت بھی ہمیں ایک خاص اس کے اندر رہتے ہوئے کرنی چاہیے. آج جب ہم لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں اپنے نوجوانوں کو کہ جوانوں اٹھو اور اپنے مستقبل کے لیے، اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 1200-1400 لوگ شہید ہوئے لیکن انہوں نے ایک انقلاب جو ہے وہ لے آئے اور تم بھی اٹھو، تو یہ آ کے ایک قوم کے اندر یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے. میں ذرا کوئک راؤنڈ لگاؤں، مجھے کیونکہ بتایا جا رہا ہے وقت اتنا ہی ہے. امجد صاحب ایک تو صدر پہ کامنٹ کر دیں بریفلی پلیز کہ صدر، کیونکہ صدر پاکستان اب ایڈمنسٹر کر رہے ہیں اوتھ، ان سیاسی میں آپ کی جماعت میں اس کی کیسی ریسیپشن ہے؟ کیونکہ پہلے صدر صاحب اس طرح سے تعاون نہیں کر رہے تھے اپنے کانسٹیٹیوشنل رول کو لے کر. دیکھیے مونا، پریزیڈنٹ صاحب کا جو رول ہے اس میں کوئی شک نہیں، کانسٹیٹیوشنل ان کا رول ہے. اب ان کا دیکھیں انہوں نے اس گورنمنٹ کے آنے سے ان کو اوتھ لیا نہیں دیا،
اب اس پہ میں چونکہ ان کا اسپوکس مین نہیں ہوں، میں پی ٹی آئی کا ضرور ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میرے خیال میں جو سب سے بڑا جو میسج ریاست کی طرف سے تو دیا ہے کہ آپ نے مداخلت کے ذریعے اس گورنمنٹ میں آئے ہیں، تو آپ تو کنٹروورشل ہے، بہتر ہے کہ آپ لوگ نالاں تو نہیں ہو جائیں گے عارف علوی صاحب سے، صدر پاکستان سے، کہ اب وہ ایڈمنسٹر کرائے انہوں نے اوت آج؟ مونا خان صاحب اتنے ان کے ایک اپنا مقام ہے، اور یہ اس کے بارے میں ہم یہ کہنا کہ ہم نالاں ہو جائیں گے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، چونکہ ہمارے تحفظات ضرور ہیں اس کے اوپر کہ ہم نے تو اس گورنمنٹ کی کو جائز ہی نہیں مانتے، کیونکہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اور یہ ہم پہ مسلط زدہ ہے اور اغیار کی لائی ہوئی ہے۔ صحیح، اگر میں ایک لائن لے پاؤں دونوں سے، ممکن ہے شرمیلا صاحبہ، ایک جملہ اور جنرل صاحب کا ایک جملہ؟ مارشل لا کے ذریعے پھر لکھا ہے شرمیلا صاحبہ ون سینٹینس، شرمیلا صاحبہ آخری بالکل چند سیکنڈز ہیں، شرمیلا صاحبہ یا لاسٹ سینٹینس، اور پھر جنرل صاحب کا آخری جملہ۔ دیکھیے مونا، میرا خیال ہے کہ چیز ہوتی ہے کہ گریسفلی چیز کو ایکسپٹ کر لینا۔ نو کانفیڈنس موشن آئینی طور طریقے کے تحت آیا، جمہوری طریقے کے تحت آیا، وہ کامیاب ہوا۔ ناؤ عمران خان شوڈ گریسفلی ایکسپٹ ہز ڈیفیٹ۔ اگلے الیکشن کا انتظار کریں، اس میں اپنی قسمت آزمائیں۔ ہم تو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، تو عوام جس کو بھی ووٹ دے گی، جس کو بھی چنے گی، وہ انشاءاللہ رائٹ۔ جنرل صاحب آپ کا آخری سینٹینس۔ میں صرف میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں، لیکن چونکہ ٹینشن بہت زیادہ ہے، میں صرف اتنا اس میں ایڈ کروں گا، عوام کو جلد فیصلہ کرنے دیں۔ ناظرین اس نوٹ پہ وائنڈ اپ کریں گے۔ تھینک یو ٹو دی جنٹلمین، سینیٹر پیر صابر شاہ، شرمیلا فاروقی صاحبہ، لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی اور امجد علی خان نیازی نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ تھینک یو فار واچنگ، اللہ حافظ۔